फीसद से ज़ायद जो हमारे मरीज़ हैं उनका कम्प्लीटली फ्री इलाज किया जाता है। अच्छा, लाहौर में भी है हमारा हॉस्पिटल, पेशावर में भी है, और इस वक्त कराची में ज़ेर तामीर है, जो कि हमारा सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। लाहौर और कराची में फुली ऑपरेशन। जब आप कहते हैं 75% का फ्री इलाज होता है, तो यानी बाकी 25% वो है जो अफोर्ड कर सकते हैं और वो फिर सारे पैसे देते हैं, खुद पे करते हैं। बिल्कुल। एक कैटेगरी क्या ऐसी भी है कि मिसाल के तौर पे 100 रुपये का इलाज है और वो 60 रुपये दे सकती है, तो वो 60 दे दे, ये कैटेगरी भी है। तो 75% जो है वो टोटली फ्री हैं, 100% सपोर्ट पे होते हैं। तकरीबन 10% और ऐसे होते हैं जो कि पार्शल सपोर्ट पे होते हैं। जैसे आपने कहा, वो कहते हैं हम इतना दे सकते हैं, या पहले 5 लाख हम दे देंगे, उसके बाद हम नहीं दे सकते क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है, तो फिर बाकी उसको हॉस्पिटल सपोर्ट करते हैं, उसको हम पार्शल सपोर्ट कहते हैं। तो हम सिर्फ ऐसे कॉन्वर्सेशंस में हम फुल सपोर्ट का जिक्र ज़रूर करते हैं, बिकॉज दैट्स द बल्क, और वो 75% जो है वो टोटली फ्री है। राइट। ऑन एवरेज कितना खर्चा होता है? ऑफ कोर्स इट वेरीज, जाहिर सी बात है, लेकिन अंदाजन एक कैंसर पेशेंट पे कितना खर्चा होता है? तो ख़वातीन में छाती का जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, वो हमारा सबसे कॉमन कैंसर है। तकरीबन 50% हमारे मरीज़ वो होते हैं। अच्छा। उस पर इनिशियल ट्रीटमेंट, जो फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट होती है, वो 25 लाख रुपए उसका खर्चा है। अच्छा। खून का कैंसर या ल्यूकीमिया जिसको कहते हैं, उस पर 50 लाख खर्चा होता है एक बंदे की बात, एक बंदे पे। और उन मरीज़ों पे अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट उनका कराना पड़े, जो कि कई अक्सर मरीज़ों का ज़रूरी होता है, तो वो 1 करोड़ टोटल खर्चा आता है। और ये अगर आप सपोर्ट पे हैं तो ये टोटली फ्री होगा फिर आपके लिए। अच्छा, ओके। सो अभी आप लोग, यानी ये चैलेंज नहीं होता कि कैपेसिटी का, कि लोग तो बहुत सारे होंगे, हॉस्पिटल की एक कैपेसिटी दायर है, तो वेटिंग लिस्ट है बहुत बड़ी, या क्या है? 1,80,000 नए कैंसर पेशेंट्स होते हैं पाकिस्तान में हर साल। कितने? 1,80,000 नए पेशेंट्स हर साल डायग्नोज होते हैं। उनमें से तकरीबन 25% 45,000 हमारे वॉक इन क्लिनिक्स में आते हैं, लाहौर में, पेशावर में, कराची में, इस उम्मीद में कि हम उनको ट्रीट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कैपेसिटी की वजह से लाहौर और पेशावर में मिला के पिछले साल फॉर एग्जांपल हमने 14,500 नए कैंसर पेशेंट्स लिए थे। ओके। इसके अलावा 32,000 के करीब ऐसे होते हैं जो फॉलो अप में होते हैं, जो एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होता। तो इसीलिए अब हम तीसरा अस्पताल बना रहे हैं कराची में। कराची का अस्पताल लाहौर और पेशावर से बड़ा है? लाहौर से दुगना है साइज। डबल है? अच्छा। साइज में भी और फिजिकल कैपेसिटी में भी, और सारी इक्विपमेंट और सहूलियात जो होंगी उसमें, वो लाहौर से दुगनी है। कितने मरीजों को कैटर कर सकेगा सालाना? तो हमारी उम्मीद है कि कराची में जब वो फुली फंक्शनल होगा तो तकरीबन 10 से 12,000 और नए कैंसर पेशेंट्स हम हर साल ले सकेंगे। ऑलराइट। हमारा एस्टिमेट है कि लाहौर जितने शौकत खानम के साइज के 20 कैंसर हॉस्पिटल चाहिए पाकिस्तान में, तमाम कैंसर पेशेंट, ताकि कोई कैंसर पेशेंट वापस अगर ना जाए तो उसके लिए 20। एग्जैक्टली। अभी 2 हैं। बिल्कुल। शौकत खानम के। ये तीसरा होगा कराची का। अब कराची का कहाँ तक पहुँचा है और टारगेट क्या है? कराची का फिजिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट है, 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट है, 11 लाख स्क्वायर फुट पे वो बना हुआ है। उसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। ओरिजिनल उसकी डेट थी कि वो दिसंबर 23 में खुलेगा। अच्छा। वो थोड़ा सा डिले हुआ है, इकोनॉमिक जो सिचुएशन, माली हालात जो रहे हैं मुल्क के, फाइनेंशियल क्राइसिस रही है, रुपये की डिवैल्यूएशन और इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट्स काफ़ी एस्केलेट हुई हैं उसकी। तो अब हमारा टारगेट है कि दिसंबर 2025 में इंशाल्लाह वो खुलेगा। अभी लग रहा है अचीव हो जाएगा टारगेट इंशाल्लाह। और उसमें तकरीबन कराची के अस्पताल में कितनी लागत है अंदाजन पूरे प्रोजेक्ट में? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट टोटल जो है वो 31 अरब रुपए है इस वक्त। जब वो शुरू हुआ था तो इससे काफ़ी कम थी, बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट इंक्रीसेस 31 अरब है, जिसमें से हम तकरीबन 12 अरब अभी तक खर्च चुके हैं उसके ऊपर, और तकरीबन 18 या 19 अरब रुपए और अभी हमें ज़रूरत है, जो हम इस साल और अगले साल में हमें उम्मीद है कि वो पूरे होंगे। एक तो मैं यहीं पे एक लम्हे को रुक कर ये गुजारिश करूँगा कि शौकत खानम अस्पताल अपनी मिसाल आप है। कुछ इदारे होते हैं उनकी कारकर्दगी के लिए अल्फाज की कम ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उनकी कारकर्दगी इट्सेल्फ बहुत बड़ा प्रूफ होती है। अब ये कराची में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और कराची में अगर कोई फैसिलिटी, तो गोज़ विदाउट सेइंग कि सिर्फ कराची का शहरी नहीं, पूरे पाकिस्तान का शहरी उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के शहरियों की नुमाइंदगी यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में। अब ये प्रोजेक्ट बन रहा है जो लाहौर के प्रोजेक्ट से दुगना है, और ऑलरेडी ताख़ीर का शिकार हो चुका है। 2023 का टारगेट था, 25 का हो गया। तो मैं सबसे पहले तो यहीं पर आप लोगों से रुक के गुजारिश करूँगा कि हम शौकत खानम की ये फैसिलिटी कराची में बने। मैं कराची वालों से और पूरे पाकिस्तान वालों से गुजारिश करूँगा कि ये हम कोशिश करें कि ये जल्द से जल्द हो, ताकि कराची जैसे शहर में, जहाँ पे अफ़गानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, तो है अफ़गानिस्तान का पेशेंट भी यहाँ पे बैठा है,
سندھ کا تو ہے ہی, بلوچستان کا تو ہے ہی, ڈیرہ مراد جمالی, ڈیرہ اللہ یار کا تو ہے ہی, تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. ان کے لیے کچھ بہتری ہو سکے. اور آپ جانتے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے کیا معاملات ہیں, آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بیچارہ ایک عام غریب آدمی کو تو نزلہ زکام ہو جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی ایسے ہی کام چلاؤ, وہ ڈاکٹر کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا, تو یہ کینسر تو بہت ہی الگ معاملہ ہے. تو پہلی تو گزارش یہ کہ یہ کراچی میں شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے ہم جتنا ہو سکے ہم اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں. اس میں زکوٰۃ, یہ عطیات خیرات ہر چیز کی چیز ہو سکتی ہے. تو زکوٰۃ جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں, اور رمضان میں ہی ہم سب سے زیادہ زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں, تو میں وہ بھی اپیل کروں گا آپ کے ویورز سے کہ وہ ہمیں یاد رکھیں. زکوٰۃ ہم صرف ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر پہ خرچتے ہیں. جس سال میں کلیکٹ ہوتی ہے اسی سال میں مکمل طور پہ خرچی جاتی ہے. مستحق مریضوں پہ صرف ہوتی ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں, اور وہ بچائی نہیں جاتی اگلے سالوں کے لیے, اور اس سے کنسٹرکشن کا کام نہیں ہوتا. اچھا, تو تعمیر کا کوئی کام یا اکوپمنٹ مشینیں خریدنے کا, اس کا کام ہم نہیں کرتے. تو کراچی کا ہسپتال زکوٰۃ سے نہیں بن رہا, وہ نان زکوٰۃ ڈونیشنز جو باقی عطیات صدقہ وغیرہ لوگ دیتے ہیں اس سے بنتا ہے. تو زکوٰۃ اب الگ خرچ ہوتی ہے اور وہ ڈائریکٹ پیشنٹ کے. اگر کوئی زکوٰۃ کی مد میں دے رہا ہے تو وہ اطمینان رکھے کہ یہ پیسہ کسی کینسر کے مریض کی زندگی بچانے کے لیے ہی صرف ہوگا. انشاءاللہ جب کراچی کا ہاسپٹل بن جائے گا, جب وہاں مریضوں کا علاج ہوگا, ان کا زکوٰۃ سے علاج ہوگا, لیکن کنسٹرکشن کے اوپر زکوٰۃ نہیں خرچ ہوتی. نہ لاہور میں کبھی ہوئی, پشاور میں, اور نہ کراچی میں ہوئی. اچھا, تو پھر وہ کنسٹرکشن کاسٹ وغیرہ کیسے پوری کرتے ہیں؟ ڈونرز, ڈونیشنز, ہمارا سارا سال ڈونیشن کیمپینز چلتے رہتے ہیں. اسپیسیفکلی کراچی ہاسپٹل کے لیے بھی ہمارے کیمپینز ہیں. اور آپ کے پوائنٹ کو میں اگر آگے لے کے چلوں کہ کراچی وہ شہر ہے جس نے پورے ملک کو فلانتھروپی سکھائی. یہاں پہ اتنا پرانا کئی 100 سال سے ٹریڈیشن ہے چیریٹی کا, فلانتھروپی کا. تو ہم خاص اپیل کرتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں سے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ لاہور اور پشاور میں جب ہاسپٹلس تھے, جب ہماری یہاں کوئی پریزنس نہیں تھی, تو 20% ڈونیشنز ہماری ساری کراچی سے آتی تھی. تو پورے ملک کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اب ناؤ اٹس ٹائم ٹو سپورٹ کراچی. بٹ آلسو ہم ایکسپیکٹ اور ہوپ کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ کراچی والے بھی دل کھول کے کراچی پروجیکٹ کو بھی دیں گے اور ہمیں زکوٰۃ بھی دیں گے. اور مجھے بڑا یقین ہے کہ ایک چیز اس کے بارے میں بڑا اطمینان ہے مجھے شوکت خانم کے حوالے سے کہ میرٹ کمپرومائز نہیں ہوتا. تو ذرا اس تھوڑا سا ٹرانسپیرنسی میرٹ کے بارے میں بتا دیں کہ واقعی جو مریض حقدار ہے, پوری کبھی مجبوری ہو جائے وہ تو الگ بات ہے, چونکہ ظاہر ہے اگر پیشنٹ ہر سال 100 آ رہا ہے اور کیپیسٹی 20 کی ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے اس کا. تو لیکن ادروائز کوئی بھی اگر پیشنٹ آیا ہے اور میرٹ پہ ڈیزرو کرتا ہے تو واپس نہیں جاتا. ٹیل اس اباؤٹ دی سسٹم آف ٹرانسپیرنسی. سو سسٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سپورٹڈ ٹریٹمنٹ کے لیے ہم سٹیج کے بیسس پہ کینسر پیشنٹس ایکسیپٹ کرتے ہیں. صرف ان کی سٹیج, ان کی عمر, ان کی جنرل صحت, یعنی میڈیکل ریزنز کے اوپر صرف ڈیسیجن ہوتا ہے, اور کوئی ڈیسیجن نہیں ہوتا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, کون سی زبان بولتے ہیں, افغانستان سے ہیں, پاکستان سے ہیں, آپ کا مذہب کیا ہے, صرف بالکل مذہب, کریڈ, کوئی کاسٹ, کچھ نہیں, صرف آپ کی ڈیزیز اور اس کی سٹیج پہ ہے. کیونکہ ہم زکوٰۃ سے خرچتے ہیں پیسہ علاج کے لیے, ہمارا خیال ہے کہ یہ ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے, لوگوں نے ہمیں یہ دی ہوئی ہے, ہمیں ٹرسٹ کرتے ہوئے کہ ہم صحیح طرح سے اس کو خرچیں گے. اور سب سے اچھا طریقہ اس کو خرچ کرنے کا یہ ہے کہ جس کا مکمل علاج ہو سکے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کریں جن کی بیماری مکمل طور پہ علاج ہو سکے, وہ صحت یاب ہو سکے, واپس اپنے گھروں میں جا سکیں, سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکیں, اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں. صرف یہ کرائٹیریا ہوتے ہیں ایکسیپٹ کرنے. اچھا, اور یہ مطلب تھوڑا سا مجھے بیچ نے بتا دیجیے کہ ایک امپریشن ہی تھا کہ جناب اپنی زندگی بھر اپنے صحت کا اگر خیال نہیں رکھا, سلیپنگ پیٹرن, ایٹنگ پیٹرنس, فلاں فلاں فلاں, تو کینسر کا شکار ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. تو اب تو بچوں میں بھی سنتے ہیں جو اب جس کی عمر ہی بیچارے کی 8 9 12, تو وہ کیا بد احتیاطی کر لے گا. یہ کیا ہے؟ یہ 11% جو ہمارے پیشنٹس ہیں وہ بچے ہیں سیریسلی. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بہت سارے بچوں کے جو کینسرز ہیں بہت کیوریبل ہوتے ہیں, ایمیننٹلی کیوریبل ہوتے ہیں. اگر وہ خاص طور پہ ارلی سٹیج میں آ جائیں تو بہت ہائی کیور ریٹس ہیں ایڈلٹس کے مقابلے میں. تو کلیئرلی ان میں وہ انوائرمنٹل اور ادر فیکٹرز اتنے نہیں ہیں ریلیونٹ, ان میں جینیٹک فیکٹرز زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ جناب شوگر کا مرض اتنا بڑھ گیا ہے پاکستان میں, کولیسٹرول بہت بڑھ گیا ہے, تو ساتھ میں کہتے ہیں بھائی HbA1c کرا لیں, LDL کولیسٹرول چیک کرائیں, وہ تاکہ پتہ لگے کہاں کھڑے اور اکارڈنگلی احتیاط کر لیں. اب یہ کوئی ایسا ٹیسٹ یا کچھ آتا ہے کہ جس کی یہ وہ ہوتا ہے نا, وہ یار وہ اس کو تو کینسر نکل آیا اور یار لاسٹ اسٹیج کا نکل آیا, تو یہ جو نکل آیا اور لاسٹ اسٹیج کا نکل آیا, اس سے بچنے کے لیے کچھ ہوتا ہے کہ یار فلاں فلاں ٹیسٹ کراتے رہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ خدا نخواستہ آپ اس طرف تو نہیں بڑھا, ایسا کچھ ہے؟ سو
ڈیزیز اسپیسیفک ٹیسٹ ضرور ہیں لیکن کچھ جنرل میجرز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ بہت سارے کینسرز ہوتے ہیں سگریٹ پینے سے, پان, گٹکا, چھالیا ایٹسٹرا استعمال کرنے سے, وہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. ان سے منہ کا کینسر, پھیپھڑے کا کینسر ہو سکتا ہے. اوور ویٹ ہونے سے, ڈائبٹیز ان کنٹرولڈ اگر ہو, ہیپیٹائٹس بی یا سی ہو تو ان سے لیور کینسر کا رسک بڑھتا ہے. اوور ویٹ ہونے سے ایکچولی خواتین میں چھاتی کا کینسر بھی بڑھتا ہے. سو اپنا ویٹ آپٹیمائز کرنا, وزن اپنے قد کے مطابق رکھنا, ایکسرسائز کرنا, یہ جنرل ہیلتھی ڈائٹ مینٹین کرنا اور یہ چیزیں اوائڈ کرنا, سگریٹ وغیرہ, اس سے یہ جنرل میجرز ہیں. پھر کچھ اسپیسیفک چیزیں ہیں. سو ہیپیٹائٹس بی کی اگر ویکسینیشن کروا لیں تو اس کا رسک کم ہو جاتا ہے لیور کینسر ہونے کا. اور اگر کوئی سمٹمز ہوں تو وہ ارلی انویسٹیگیٹ ضرور کرانا چاہیے. اگر کوئی سمٹمز ہو رہے ہوں جو سجیسٹ کریں, اگر آپ کو کہیں بہت زیادہ درد ہونے لگے, آپ کا وزن کم ہونے لگے کسی وجہ کے بغیر, پرولونگڈ آپ کو بخار ہونے لگے, کہیں بھی نیل دھبے پڑنے لگے یا خون آنے لگے پخانے میں, پیشاب میں, منہ کے ذریعے, ناک سے, تو یہ چیزیں فوراً ٹیسٹ کروانی چاہیے. یہ ریڈ فلیگ. سر ٹورڈز دی اینڈ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہیے گا؟ سو آئی تھنک آپ کے تھرو اور آپ کے پروگرام کے تھرو اگین ہم یہی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے, ہم اپنے ڈونرز کو لائٹلی نہیں لیتے. وی ڈونٹ ٹیک دم فار گرانٹیڈ. بہت ساری چوائسیز ہیں لوگوں کے پاس, لیکن آپ یقین سے شوکت خانم کو اپنے پیسے زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتے ہیں اس رمضان میں, نوئنگ کہ وہ صحیح جگہ جائے گا, مستحق مریضوں کا علاج ہوگا, اعلیٰ معیار کا علاج ہوگا مریضوں کا, اور ایکوالٹی کے ساتھ, یعنی کہ تمام فیسلٹیز سب کو ایک جیسی ملتی ہیں, چاہے وہ خود پے کر رہے ہوں یا کسی اور کے لیے انہوں نے پے کیا ہو. کوئی وی آئی پی رومز نہیں ہے. تمام رومز میں 2 مریض ہوتے ہیں. اکثر ایک پیئنگ پیشنٹ ہوتا ہے, ساتھ میں سپورٹڈ پیشنٹ ہوتا ہے. ہمیں ایز ڈاکٹرز اور نرسز پتہ نہیں ہوتا کون سا فری میں ہو رہا ہے, کس کا علاج اور کس کا پیڈ ہو رہا ہے, نہیں پتہ ہوتا. نہیں پتہ ہوتا. رائٹ. سو تھینک یو ویری مچ سر. اور میں دیکھیے آپ سے یہ کہوں گا, زندگی میں جو کچھ الفاظ ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں, ایوری ون آف اس, اس میں سے ایک کینسر ہے. کہ ہم جب کسی کے لوڈ ون کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ ایک دم سے ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں. اور اپنے بارے میں دا لاسٹ تھنگ وچ یو وانٹ ٹو ہیئر از دس کہ یہ ہو گیا. سو میرا بہت ایمان ہے, میں کوئی مبلغ تو نہیں ہوں کہ کوئی نصیحت کروں آپ کو, لیکن میں نے جو علماء سے سنا ہے وہ یہ کہ اگر ہم اپنے طور پر ایفرٹ کریں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری بساط میں رکھا ہے, 1 روپیہ ہے یا 1 ارب روپیہ ہے, یہ سوچ کے کہ کسی کینسر پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانا ہے, تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو ایک سیلفش اپروچ سمجھ کے بھی اگر کر لیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو, میرے اور آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھے گا اس سے, اگر ہم کسی کے لیے کچھ کریں گے تو یہی سوچ کے ہم کم از کم کر لیں. اور پھر اگین ایک ایسا ادارہ ہے جس نے سالوں پروف کیا ہے کہ کوئی بھی نظریہ, چاہے وہ مذہب سے جڑا ہوا ہو, مسلک سے جڑا ہوا ہو, نیشنلٹی سے جڑا ہوا ہو, سیاست سے جڑا ہوا ہو, وہ حاوی نہیں آتا اس پر. یہ ایک الگ چیز ہے جو چل رہی ہے, اپنے میرٹ پہ چل رہی ہے اور زبردست انداز سے چل رہی ہے. سو میں کہوں گا شوکت خانم اسپتال کے ہاتھ ضرور مضبوط کیجیے. رمضان کا مہینہ ہے, سارے اداروں کی آف کورس شوکت خانم سمیت ان کی امیدیں بہت بڑھ جاتی ہیں ہم سب سے ماہ مبارک کے دنوں میں. اصل میں پیشنٹس کی امیدیں بہت بڑھ جاتی ہیں ہم سب سے, وہ ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان آیا ہے, کچھ معاملات بہتر ہو جائیں گے. سو آئی انڈرسٹینڈ اکنامک کرائسس سب کچھ ہے, بٹ وی نیڈ ٹو ڈو آور پارٹ, اور تاکہ ہم اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں. ہمیشہ میں کہتا ہوں ایک چراغ سب جلائیں گے, بہت روشنی ہو جائے گی انشاءاللہ. کراچی میں بننا ہے شوکت خانہ اسپتال, 2023 کی ڈیڈ لائن تھی, اب 2025 ہے. آئیں ہم سارے پاکستان والے مل کر یہ عہد کریں کہ کراچی کے اس پروجیکٹ کو ہم نے 2025 کے اختتام تک, جو کہ لاہور سے بھی دگنا بڑا پروجیکٹ ہوگا, اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا بھی ہے اور اس کو کامیابی بھی بنانی ہے, تاکہ ایک ایسا ادارہ ہے شوکت خانم کہ وی ہیو اے فیو گڈ ایگزامپلس ٹو کوٹ. ہم دنیا بھر میں بتاتے ہیں ہمارے پاس یہ ایسے ادارے ہیں. فار شور شوکت خانم از ون آف دوز انسٹیٹیوشنز. سو سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین اینڈ آئی وش یو آل دی بیسٹ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ایک ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بہت ساری تالیوں میں جائیں گے اس ادارے کے تمام تر ورکرز.